बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज नावल जा तुझे माफ़ किया की 5वीं और आखिरी किस्त है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर कब तक झूठ बोलते रहोगे तुम? बेहतर यही है कि तुम सच बोलकर खुद को इस अजाब से निजात दिला दो। जितनी देर तुम लगाओगे सज़ा इतनी ही बढ़ती जाएगी। ये एक बंद कमरे का मंजर है जहाँ 4 नौजवान चेहरों पर मास्क लगाए एक कुर्सी के इर्द गिर्द खड़े हैं। इस कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बंधा है और वो चारों उसके इर्द गिर्द घेरा तंग किए हुए हैं, मगर वो लड़का मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। तभी एक लड़की अंदर दाखिल होती है, वो भी चेहरे पर मास्क लगाए हुए है। एक बुरी खबर है। वो इन चारों में से एक की तरफ बढ़ती है और उसके करीब रुकते हुए बोलती है, बताना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी जो तुम्हें अच्छा लगे। जिस पर दूसरा नौजवान अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखता है और उसे बाजू से खींचते हुए सबसे दूर ले जाता है। शायद तुम भूल रही हो कि हम यहाँ किस लिए हैं। ये फजूल की बातें छोड़ो और काम करो। मैं जानती हूँ हम यहाँ किस लिए हैं, मगर ये बात भी ज़रूरी है। क्या इस काम से भी ज़्यादा ज़रूरी? हम सब यहाँ दिन रात इसी काम में लगे हैं, मगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है। बेहतर यही होगा कि वो सब भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो हाथ ऊपर उठाए कमरे से बाहर निकल गई। आज रात हमें किसी भी हाल में इसका मुंह खुलवाना ही होगा और उसके बाकी साथियों को पकड़ना होगा। अगर आज रात भी ये काम ना हो सका तो कल तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जो भी करना है आज ही करवाओ। वो अपने साथियों पर गुस्सा निकालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। वो लड़का जिससे इस लड़की ने बात की थी वो सोच में पड़ चुका था, मगर इस वक्त वो अपने काम से ध्यान नहीं हटाना चाहता था। फिर से सवालों जवाब शुरू कर दिए उसने। बताओ कौन है तुम्हारा बास? बताओ मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं। वो लोग कभी सामने आए ही नहीं। हमारा उनसे बस फ़ोन पर ही राब्ता होता था, वही नंबर जो अब बंद है। बस कर दो अब, वो गुस्से से चिल्लाया। उसका गिरबान थाम कर गिराया। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे आज रात ही ये काम ख़त्म करना है, समझे तुम? छोड़ दो, इसे मारोगे क्या? दूसरे लड़के ने उसका गिरबान आज़ाद करवाया। ये बता देगा सब कुछ, बस थोड़ा प्यार से बात करते हैं ना। उसने दूसरे लड़के की तरफ इशारा किया और वो बिजली की तार लिए वहाँ आया। वो तार उसने लड़के के हाथ पर रखी। उसे करंट का शदीद झटका सा लगा। वो सर था, पाँव कांप कर रह गया। सच बताना चाहोगे या मरना पसंद करोगे? वो फिर से उसकी तरफ बढ़ा। मैंने बता दिया, मैं जो कुछ जानता था। मेरे फ़ोन में वो नंबर है, आप इसका पता क्यों नहीं ढूंढ लेते? वो तो हम ढूंढ लेंगे, मगर इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तुम बता दो तो काम जल्दी हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं इसे नहीं जानता वो कौन है। बस फ़ोन पर ही बात हुई थी हमारी। तो ठीक है, याद करने की कोशिश करो उसकी आवाज़। कभी कॉल रिकॉर्ड नहीं की तुमने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लोग इसे क्यों नहीं पकड़ लेते? वो तो सब जानता होगा। उसे तो हम पकड़ ही लेंगे और तुम्हें भी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम ये सब पहले से ही जानते थे तो अच्छा नहीं होगा। वो तीनों आपस में बातें करने में मसरूफ़ हो गए। ये सब क्या था? तुम किस काम में मसरूफ़ हो चुकी हो? इसमें गलत भी क्या है? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसकी ज़िंदगी खतरे में है। उसकी ज़िंदगी का कुछ सच है जो आप नहीं जानते। मैं नहीं जानता, जैसे उसे यकीन ना हुआ उसकी बात पर। ऐसा क्यों नहीं करती? तुम ये काम छोड़ दो और उस काम पर लग जाओ। हम यहाँ अपने काम से हैं, किसी की ज़िंदगी की उलझनें सुलझाने के लिए नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो बेयकीनी से देखती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सुमेर अभी अभी यूनिवर्सिटी वापस आया था। उसे ज़रथिया और उसकी कोई भी दोस्त नज़र नहीं आई। यूनिवर्सिटी में आखिरकार उसने फ़ोन निकाला और ज़रथिया का नंबर मिलाया। फ़ोन की आवाज़ पर बशर ने चौंक कर ज़रथिया की तरफ देखा। स्क्रीन पर सुमेर का नाम जगमगाता देख ज़रथिया की आंखों में रोशनी सी चमक उठी। उससे पहले कि वो कॉल पिक करती, बशर तेज़ी से पलटा और उसके हाथ से फ़ोन खींचकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। ज़रथिया बस देखती ही रह गई। लाला, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। चुप! उससे पहले कि ज़रथिया मज़ीद बोलती, बशर चिल्ला उठा, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी बोली तुम।
بہت کر لی تم نے اپنی من مانیاں، ہماری ہی غلطی تھی جو تم پر بھروسہ کر لیا اور تمہیں یہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیا، بس اس لیے کہ تمہاری پڑھنے کی خواہش ادھوری نہ رہ جائے، تمہیں ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، مگر تم نے ہماری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری یہ خواہش ہماری عزت کا جنازہ نکال دے گی۔ وہ تو بلا ہو باسط کا جس نے ہمیں تمہارے کالے کارناموں کا بتا دیا۔ وقت پر پہنچ گئے ہم، ورنہ ہو سکتا تھا کہ ہم کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ جب باسط نے بتایا کہ تم ساری رات ہاسٹل سے غائب تھی تو دل چاہ رہا تھا کہ یہ سب سننے سے پہلے ہم مر جاتے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی ختم کر دوں تمہیں، مگر نہیں، تم دونوں کی لاشیں ایک ساتھ ہی بچھائیں گے ہم۔ تم نے نکاح تو کر لیا ہے مگر اپنے سارے رشتے کھو دیے ہیں۔ تمہارا انجام اتنا بھیانک ہوگا کہ آئندہ کوئی بھی لڑکی ماں باپ کی عزت پر داغ لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے گی، اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت ہوگی۔ زرتشا چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی، بے قصور ہوتے ہوئے بھی وہ قصوروار بن چکی تھی۔ بھابھیوں کا رویہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اب تو پتہ نہیں کیا کریں گی۔ زرتشا کے لیے آنے والا ہر پل کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ سمیر نے نازیہ کا نمبر ڈائل کیا، وہ کال پک کرتے ہی سمیر پر تپ گئی۔ کہاں مصروف تھے تم؟ صبح سے کتنی کالز کی ہیں ہم نے۔ نمبر کیوں بند تھا تمہارا؟ تم جانتے بھی ہو کیا ہوا ہے۔ زرتشا پر قیامت گزری ہے، اب بس پہیلیاں ہی بجھاتی رہو گی یا کچھ بتاؤ گی بھی؟ سمیر نے اسے ٹوکا تو وہ خاموش ہوئی۔ زرتشا کے بھائی آئے تھے صبح یونیورسٹی اور اسے لے گئے، تمہارا پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں اور زرتشا کو جان سے مار ڈالیں گے۔ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے وہ دونوں، بہت غصے میں تھے۔ نازیہ نے اسے صبح ہونے والے سارے واقعے کا بتا دیا۔ پلیز سمیر کچھ کرو، زرتشا کی جان خطرے میں ہے۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ میرا مطلب ان کو پتہ کیسے چلا؟ ظاہری سی بات ہے باسط نے بتایا ہوگا۔ جب زرتشا کے بھائی اسے لے کر جا رہے تھے اس وقت وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے اسی نے کیا ہے یہ سب۔ سمیر کے ہاتھوں کی رگیں غصے سے تن گئی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے ہاسٹل کی طرف بڑھا۔ اس کا رخ باسط کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ پرسکون سا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ سمیر بنا ناک کیے اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ باسط ساکت سا اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھنے لگا۔ سمیر اسے گریبان سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گیا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے مارنا شروع کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ آج تمہیں جان سے مار دوں گا میں۔ سمیر غصے سے بے قابو ہو چکا تھا۔ فیصل اور نوید بھی وہاں آ گئے اور بہت مشکل سے سمیر کو باسط سے الگ کیا۔ سمیر کسی بھی صورت آج اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ آج میں اسے ختم کر دوں گا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کو چوٹ پہنچانے کی؟ ہاں بتایا ہے میں نے زرتشا کے بھائیوں کو۔ کیا کر لو گے تم؟ باسط خود کو سنبھالتے ہوئے چلایا۔ بس بہت ہو گیا تم دونوں کا یہ ڈرامہ، اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے اس سے نکاح کر لیا، میں نے برداشت کیا۔ تم اس کے گھر پہنچ گئے، ساری رات اس کے کمرے میں گزاری، پھر اس کو ساتھ لے کر پوری رات تم غائب رہے۔ بس یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ بلا لیا اس کے بھائیوں کو فون کر کے، اب بس تم اپنی خیر مناؤ۔ زرتشا کا کام تو تمام ہو چکا ہوگا اب تک۔ تمہاری خاطر اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، اب دیکھنا اس کا انجام۔ اور تم جو بڑے غیرت مند بنے پھرتے ہو، اس کے ساتھ راتیں گزار لی، اب مزہ بھی تو چکھنا پڑے گا نا۔ اب جو 2 راتیں ساتھ گزاری ہیں، انجام تو بھگتنا پڑے گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ سمیر پھر سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں اور مکوں کی برسات کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی؟ وہ کل بھی پاکیزہ تھی اور آج بھی پاکیزہ ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا زرتشا کے بارے میں ایسا؟ وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھتی رہی اور تمہیں آج نہیں چھوڑوں گا میں۔ سمیر نے اس کا سر دیوار میں دے مارا جس سے اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سارے بوائز اپنے کمروں سے نکل کر یہ منظر دیکھ رہے تھے مگر کسی میں بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ باسط بے ہوش ہوا تو فیصل اور نوید تیزی سے اس کی طرف بڑھے، اسے سہارا دے کر گاڑی میں لٹا دیا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی۔ سمیر نے ایک زوردار مکہ دیوار میں دے مارا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر زخم ہو گیا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔
اس وقت اسے بس زرتشا کی فکر تھی۔ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا وہ۔ نہیں زرتشا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں آ رہا ہوں۔ وہ تیزی سے اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہارن کی آواز سے دونوں بہنیں بھی وہاں آ پہنچی۔ خضر کی بیوی نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر زرتشا کا بازو دبوچ کر اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ نکالا ہی ہماری عزت کا جنازہ۔ وہ دونوں باری باری زرتشا پر تھپڑوں کی برسات کرتی چلی گئی۔ زرتشا کے ہونٹ سے خون رسنے لگا، مگر یہاں کسے پرواہ تھی۔ وہ دونوں بہنیں تھپڑوں کی برسات کرتی چلی گئیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بے داغ کردار پر بد چلن کا دھبا تھوپتی چلی گئیں۔ بد چلن، بے حیا، بے شرم، نہ جانے کن کن الفاظ سے نوازتی رہیں۔ وہ برقع میں تیرا یار آیا تھا، تو نے بلایا تھا اسے؟ عقل مونہی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ساری رات تو نے اس کے ساتھ گزاری، پھر بھی تیرا جی نہیں بھرا تو اس کے ساتھ فرار ہو گئی ایک رات کے لیے۔ بھائیوں کی عزت کا ذرا خیال نہیں آیا تمہیں؟ بول، اب بولتی کیوں نہیں؟ زبان پر تالا لگا رکھا ہے کیا؟ یہ دن دیکھنے کے لیے بھیجا تھا تجھے پڑھنے۔ اگر یہی کچھ دکھانا تھا تو ہمیں زہر کا پیالہ دے کر مار ڈالتی۔ تیرا یہ کالا منہ دیکھنے سے پہلے ہم سب مر کیوں نہیں گئے؟ جب وہ دونوں مار مار کر تھک گئیں تو زرتشا کو بازو سے کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں پھینک کر باہر سے تالا لگا دیا۔ زرتشا نے ایک نظر خاموش تماشائی بنے اپنے بھائیوں کو دیکھا، مگر وہ آگے نہیں بڑھے اور نہ ہی زرتشا کو اپنی بیویوں سے بچانے کی کوشش کی۔ وہ چند لمحے بند دروازے کو تکتی رہی، بے بس سی بیٹھی خود کو ہاری ہوئی سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے آنسو کب سے گال بھگو رہے تھے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی، بس بے بسی سے فرش کو تکتی رہی۔ سمیر، تم آؤ گے، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ بس اتنی التجا ہے کہ میری سانسیں ٹوٹنے سے پہلے تم آ جاؤ۔ میری آخری سانس تک میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بتاؤ کون کون ہے اور تمہارے ساتھ؟ وہ پھر سے ایک دوسرے شخص کو رسیوں میں جکڑے چلا رہا تھا۔ اس کے سر پر پانی کی بالٹی الٹ کر اسے جگایا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے ماسک کے پیچھے چھپے چہروں کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ شخص اپنے بندھے ہوئے ہاتھ پیر دیکھ کر غصے سے چلایا۔ تمہارا کھیل اب ختم ہو چکا ہے، یہ بتاؤ سارا مال کدھر ہے اور کون کون شامل ہے تمہارے ساتھ اس کام میں؟ وہ ساری لڑکیاں راتوں رات کہاں غائب ہو گئیں؟ مجھے ان سب سوالوں کے جواب چاہیے۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور اس کے سامنے فون لہرایا اور چند تصویریں اسکرین پر روشن ہوئیں۔ بتاؤ اس گینگ میں اور کون کون شامل ہے تمہارے ساتھ؟ ہمیں آج رات ہی ان تک رسائی چاہیے، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ ذرا ٹھنڈا پانی لا دے کوئی مجھے۔ اس کے کہنے پر ایک لڑکا پھرتی سے فریج کی طرف بڑھا اور ٹھنڈے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ دوسرے لڑکے نے آگے بڑھ اس شخص کے منہ اور ناک پر کپڑا رکھا اور اس لڑکی نے اس کے منہ پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگا، اسے سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ کافی ہے یا مزید سختی آزمانی پڑے گی ہمیں؟ وہ پروفیشنل انداز میں بولی۔ تم لوگ چاہے جو مرضی کر لو، میں سچ نہیں بتانے والا۔ وہ بھی ہار ماننے والا نہیں تھا، بری طرح سے ہانپ رہا تھا مگر سچ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ تمہارا تو باپ بھی مانے گا آج۔ چوتھا لڑکا تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کے بال دبوچتے ہوئے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی، مگر وہ منہ کھولنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر کار پہلا شخص آگے بڑھا اور اسے مزید مارنے سے روک دیا۔ دوپہر سے شام ہو چکی تھی مگر زرتشا کے کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ اسے لاوارثوں کی طرح کمرے میں پھینک دیا گیا تھا، کسی نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا۔ وہ صبح بنا ناشتہ کیے ہی یونیورسٹی جا رہی تھی، اس غرض سے کہ وہاں جا کر ناشتہ کر لے گی، مگر ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکا۔ وہ بمشکل اپنے بے جان وجود کو سنبھالتی ہوئی سائڈ ٹیبل تک پہنچی۔ جگ سے بمشکل ایک گلاس پانی نکلا۔ زرتشا نے پانی پیا اور بیڈ پر گر سی گئی۔ اس کا پیٹ تو مار کھا کر ہی بھر چکا تھا، کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کے کسی پہر زرتشا کو اپنے سر پر کسی لمس کا احساس ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟
زرچیا میں ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون کی ٹارچ روشن ہوئی اور سمیر کا چہرہ زرچیا کی آنکھوں میں جگمگانے لگا۔ سمیر تم آ گئے؟ وہ جلدی سے سمیر کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ سمیر کو زرچیا سے اس حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے زرچیا کے گرد باہیں پھیلا دیں، اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ زرچیا میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے بولا، سمیر مجھے چھوڑ کر مت جانا، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ لالا نے آج پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور دونوں بھابھیوں نے مل کر مجھے بہت مارا۔ یہ دیکھو سمیر، یہ نشان دیکھو۔ وہ کسی بچے کی طرح گھبرائی ہوئی آواز میں آنسو بہاتی ہوئی بول رہی تھی۔ سمیر نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ شش، چپ، بالکل چپ۔ زرچیا میں ہوں تمہارے ساتھ، تم پر اٹھے ایک ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا میں۔ زرچیا خود میں سکون اترتا محسوس کرنے لگی۔ یوں ہی سمیر کے سینے پر سر ٹکائے بہت دیر آنسو بہاتی رہی۔ سمیر نے اسے رونے سے نہیں روکا، وہ زرچیا کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس کر رہا تھا۔ زرچیا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا، جیسے ڈر ہو کہ وہ پھر سے دور نہ چلا جائے۔ سمیر خود کو زرچیا کا گنہگار محسوس کر رہا تھا۔ زرچیا کی آنکھ کب لگ گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ مطمئن سی تھی، سمیر جو اس کے ساتھ تھا اسے یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ وہ سو گئی تو سمیر نے اسے تکیے پر لٹا دیا اور خود کھڑکی کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ زرچیا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے مسکرا کر زرچیا کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ ایک سکون سا محسوس ہوا اس کے دل کو۔ وہ بھی وہی لیٹ گیا اور مسکرا دیا۔ زرچیا کی آنکھ کھلی تو سمیر کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ وہ سویا ہی نہیں، بس زرچیا کو سوتے دیکھتا رہا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ زرچیا سمیر کے پیچھے چھپ گئی۔ نہیں سمیر، تم چھپ جاؤ۔ سمیر نے اس کے اپنی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے کا یقین دلایا۔ اب وقت آ گیا ہے سامنے آنے کا، سمیر مطمئن سا بولا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ خضر کی بیوی نے دروازہ کھولا اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ چلا اٹھی۔ زرچیا سمیر کے پیچھے کھڑی تھی اور سمیر بنا ڈرے خضر کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر غصے کے واضح آثار تھے۔ تبھی خضر اور بشر بھی وہاں آ پہنچے اور سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ سمیر اپنی جگہ سے نہیں ہلا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھنے لگا۔ تیری اتنی ہمت، ہمارے ہی گھر میں کھڑا ہو کر ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ خضر غصے سے سمیر کی طرف بڑھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا آپ نے۔ سمیر کی جیب سے گن نکالنے کی دیر تھی کہ خضر کے بڑھتے قدم وہی رک گئے۔ اچھا، اب تو ہمیں اس کھلونے سے ڈرائے گا؟ ایک تو ہماری عزت سے کھیلا، تو نکاح کر لیا اس سے۔ ارے اسے تو اب بہن کہنے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ بشر بندوق کا رخ سمیر کی طرف موڑتے ہوئے بولا۔ لو کر لو اپنا شوق پورا، سمیر گن واپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا۔ بشر نے گولی چلائی مگر بندوق میں گولیاں ہی نہیں تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے چلاؤ گے؟ یہ گولیاں تو میرے پاس ہیں۔ تم بڑی پلاننگ سے یہاں آئے ہو بیٹا، مگر ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ آج تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ خضر غصے سے سمیر کی طرف بڑھا، اسے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے دھکیلا۔ خضر لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ مار پیٹ آپ کے بس کی بات نہیں صالح صاحب، بہتر ہے کہ ہم یہ معاملہ پیار سے نمٹا لیں۔ ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے، زرچیا اب میری بیوی ہے۔ 50 لاکھ دو اور اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ بشر کی بات پر زرچیا نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ بھائی جس سے اس کا خون کا رشتہ تھا۔ ہاں، پورا 50 لاکھ دو اور اسے ابھی یہاں سے لے جاؤ، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خضر بھی بول پڑا۔ لالا، آپ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بہن ہوں۔ میرا سودا طے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ کیسا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا تم سے، سمجھی؟ تم ہماری بہن نہیں ہو، بس ہمارے باپ کی بیٹی ہو۔ بابا نے ہماری ماں کے مرنے کے بعد تمہاری ماں سے شادی کر لی تھی۔ پھر جب تم اس دنیا میں آئی تو بابا ہم دونوں کو تو جیسے بھول ہی گئے۔ تم ان کی آنکھ کا تارا بن گئی اور ہم لاوارثوں کی طرح گھر کے کسی کونے میں پڑے رہتے۔ بہت ناانصافیاں ہوئیں ہمارے ساتھ۔ پھر ہمیں تمہاری اماں کو مارنا پڑا۔ وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ خود نہیں مری تھی وہ، ہم نے مارا تھا اسے گلا دبا کر، اور تمہیں بھی مار دیتے اسی دن اگر بابا اچانک گھر نہ آ جاتے۔ اس دن کے بعد ہمیں کبھی موقع ہی نہیں ملا
ورنہ تمہیں کب کا مار دیا ہوتا۔ ہمیں تو کبھی باپ کا پیار نصیب نہیں ہو سکا۔ ہم نے سوچا تھا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے تو بابا پھر سے شادی کر لیں گے تمہاری خاطر، اور تم بھی گھر کے کسی کونے میں پڑی رہو گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ابا نے تیسری شادی نہیں کی، انہوں نے ساری زندگی تمہارے نام وقف کر دی۔ بزنس میں بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا ان کو، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، اور بابا نے ہمیں اسکول سے ہٹا کر دکانیں سنبھالنے کو بول دیا۔ ہمارا مستقبل بس ان چھوٹی سی دکانوں کے سہارے رہ گیا، لیکن تمہاری پڑھائی میں انہوں نے کوئی خلل نہیں آنے دیا۔ بس ان کی وجہ سے چپ تھے ہم دونوں، ورنہ تمہیں کبھی بھی گھر سے قدم باہر نہ نکالنے دیتے۔ اور بابا نے ساری جائیداد بھی تمہارے نام کر دی، بشر نفرت بھرے انداز میں بولا۔ ہمیں وہ زمین و جائیداد اور 50 لاکھ چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو بتاؤ، ورنہ تم یہاں سے چلتے بنو۔ یہی رسم ہے جو ہمارے ہاں برسوں سے چلتی آ رہی ہے۔ باپ کی وراثت میں بیٹی کا کوئی حق نہیں ہوتا، اور شادی سے پہلے شوہر اپنی ہونے والی بیوی کے لیے جہیز کی رقم خود ادا کرتا ہے۔ میں ان فضول رسموں کو نہیں مانتا خضر صاحب، یہ ساری رسمیں آپ کی اپنی پیداوار ہیں، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ سمیر جو اب تک چپ چاپ سب سن رہا تھا غصے سے بول پڑا، بات پیسوں کی نہیں ہے، میں اپنی بیوی کی خاطر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بیچ سکتا ہوں۔ پیسے تو بہت چھوٹی بات ہے، مگر میں ختم کرنا چاہتا ہوں ان جعلی رسومات کو، اور شروع تم سے ہوگا۔ میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا، شرعی اور قانونی طور پر زرتشا میری بیوی ہے، اور تم لوگ مجھے اسے ساتھ لے جانے سے نہیں روک سکتے۔ لالا آپ لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بہن ہوں، آپ دونوں میرے سگے بھائی ہیں۔ وہ خضر کے پاس جا رکی، دونوں کی بیویاں بھی یہاں آ چکی تھی۔ تم ہماری بہن نہیں ہو سمجھی؟ خضر نے اسے دور دھکیلا۔ زرتشا گر جاتی مگر سمیر نے اسے تھام لیا۔ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا، بس بہت ہو گیا تم دونوں کا تماشا۔ یہ میری بیوی ہے، کوئی سامان نہیں جو تم دونوں اس کی قیمت لگا رہے ہو۔ اچھا اگر ایسا کرو گے تو یہاں سے واپس نہیں جا سکو گے کبھی بھی۔ خضر پھر سے اس کی جانب بڑھا۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں ابھی اپنی بیوی کو لے کر، ہمت ہو تو روک لینا مجھے۔ وہ دونوں کو چیلنج کرتا ہوا زرتشا کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں بھائی ان کے راستے میں آ رکے۔ خبردار جو یہاں سے جانے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا تم دونوں کو۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ میری شرطیں پوری کرو اور شوق سے اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤ۔ اب سمیر سے مزید ضبط کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور تیزی سے بشر کی جانب بڑھا۔ ایک زوردار مکہ اس کے پیٹ میں مارا، جس پر وہ اپنا پیٹ تھامے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی بیوی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر چیخو پکار کرنے لگی۔ خضر غصے سے سمیر کی طرف بڑھا اور سمیر بھی اتنے ہی غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ اسے گریبان سے تھامتے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ سمیر نہیں، چھوڑ دو لالا کو، ان کو چوٹ لگ جائے گی۔ زرتشا چلا رہی تھی مگر سمیر پر اس کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایک بار کہا نا میری بیوی ہے، کوئی سامان نہیں۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ نہیں سمیر چھوڑ دو، زرتشا چلا رہی تھی، اور خضر کی بیوی بھی، مگر سمیر اندھا دھند اسے مار رہا تھا۔ رک جاؤ سمیر۔ سمیر کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو وہ اسے چھوڑتے ہوئے واپس پلٹا۔ نازیہ تم یہاں کیسے؟ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ فیصل اور نوید تم دونوں بھی یہاں؟ زرتشا ان سب کو اچانک یہاں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میجر زویا اذنان، نازیہ نہیں، مطلب؟ زرتشا کو اس کے جواب پر حیرت ہوئی۔ اس کی نظر اس کی آنکھوں پر پڑی، وہ بنا اینک پہنے گن تانے کھڑی تھی۔ ہاں میجر زویا ہوں میں، اور یہ ہیں میجر اذنان، باقی سب کو تو جانتی ہی ہو تم۔ یہ سب کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ زرتشا کا سر چکرا رہا تھا۔ بہت جلدی سمجھ آ جائے گا تمہیں سب کچھ، وہ بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سارا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، ان سب کی گرفتاری کے آرڈرز آ چکے ہیں، بس کچھ دیر میں پولیس یہاں پہنچ جائے گی، جیسے آپ کو بہتر لگے میجر اذان۔ سمیر اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے زرتشا کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، زرتشا نے سر ہاں میں ہلایا۔ چند لمحوں بعد ہی پولیس وہاں آ پہنچی اور خضر اور بشر دونوں کو گرفتار کرنے لگی۔ ان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی تھی جو کہ زرتشا کی دونوں بھابھیوں کی گرفتاری کے لیے آئی تھیں۔ سمیر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پولیس ان سب کو کہاں لے کر جا رہی ہے؟ زرتشا کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ لوگ جیل جا رہے ہیں، شاید عمر بھر قید کی سزا ملے انہیں۔ زرتشا تم اپنے کمرے میں چلو، آرام سے بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ سمیر اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زرتشا کو صوفے پر بٹھا دیا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔
لیکن کیوں سمیر؟ ان کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ ان کا گناہ بہت بڑا تھا زرتشا، ابھی تم سچ نہیں جانتی۔ وہ گلاس واپس میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ خود بھی زرتشا کے پاس بیٹھ گیا۔ تمہارے دونوں بھائی اور بھابیاں ایک بہت بڑا گینگ چلا رہے تھے، جس میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو نشے کی لت لگانا اور پھر ان سے بھی یہی کام کروانا، اپنے مزید دوستوں کو اس کام پر آمادہ کرنا، قتل و غارت، لڑکیوں کی سمگلنگ اور کڈنیپنگ۔ یہ سب بہت عرصے سے چل رہا تھا، مگر تمہیں کبھی خبر ہی نہیں ہوئی۔ ان سب میں ان کی مدد باسط کرتا تھا، جو یونیورسٹیز اور کالجز کے ٹین ایجرز کو اس بری عادت میں ڈالتا اور پھر ان سے بھی سمگلنگ کرواتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے سمیر؟ مجھے لگتا ہے میں آج پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف رشتوں کا اتنا بھیانک چہرہ اور دوسری طرف یہ سب، کیسے سنبھالوں گی میں یہ سب؟ تمہیں سب سنبھالنا ہوگا زرتشا، تم میجر سمیر کی بیوی ہو، تمہیں بہادر بننا ہوگا پہلے کی طرح۔ تمہاری بہادری نے ہی تو مجھے مجبور کیا تم سے محبت کرنے کے لیے۔ سنبھالو خود کو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ زرتشا نے آنسو سے بھیگی پلکیں اٹھا کر سمیر کی طرف دیکھا اور آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا دی۔ سمیر بھی مسکرا دیا۔ باسط کی سچائی تو دیکھ ہی لی ہوگی تم نے۔ میرے کمرے میں اگر اس دن میں تم سے نکاح نہیں کرتا تو باسط تمہیں کڈنیپ کروا کر تمہارا بھی سودا کروانے والا تھا، اور وہ لڑکیوں کو ایسے ہی نہیں بیچتے، ان کا نکاح کروا دیتے ہیں تاکہ اگر ان کے گھر والے ان تک پہنچ بھی جائیں تو وہ نکاح نامہ دکھا کر ان کو یہ کہہ سکیں کہ ان کی بیٹی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہو تو ایسی لڑکی ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی، اسے یا تو یہ لوگ مار کر اس کے عذاب بیچ دیتے ہیں یا پھر اپنے ساتھ اسی کام میں ملوث کر لیتے ہیں۔ کیونکہ باسط کا فون میں نے ہیک کیا تھا تو اسے تمہارے بارے میں کسی سے بات کرتے سن لیا اور اسی دن تم سے نکاح کرنے کا سوچ لیا، مگر جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہو سکا۔ باسط خود وہاں آ گیا تمہارے ساتھ، تمہیں میرے بارے میں مزید بدگمان کر رہا تھا وہ۔ اس سے پہلے کہ میں تمہیں کھو دیتا مجھے اسی وقت نکاح کرنا پڑا۔ سمیر، لیکن تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ باسط کا نکاح مجھ سے ہوگا؟ اگر وہ مان جاتا تو؟ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی یہ نکاح نہیں کرے گا۔ اپنی بہنوں کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا، اور اس کی بہنیں اس شادی سے کبھی راضی نہیں تھیں۔ ان کا مقصد تو بس تم سے جائیداد اپنے نام کروا کر تمہیں کسی سے نکاح کروا کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کروانا تھا، جو میں کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ میں تمہیں سب سچ بتا کر اپنے گھر میں یہ نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد مجھے ایمرجنسی جانا پڑ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ گی۔ آخر ایک ہفتے بعد مجھے نازیہ، میرا مطلب میجر زویا ازنان کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا تمہارے بارے میں۔ تو پھر کیا، آنا پڑا مجھے جناب کو لینے۔ وہ گھٹنوں کے بل زرتشا کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تو کیا معاف کر دیا اپنے اس نادان دیوانے کو؟ نہیں، زرتشا نے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا، اگر معاف نہیں کیا تو گاؤں سے واپس آتے ہوئے سارے راستے آنسو کیوں بہا رہی تھی؟ تم نے کب دیکھا مجھے روتے ہوئے؟ زرتشا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ سمیر مسکرا دیا۔ وہ اس لیے کہ ڈرائیور کو سب نظر آتا ہے، اور بیک مرر میں مجھے تمہارا رونی صورت صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہارے آنسو مجھے اپنے دل پر گرتے محسوس ہو رہے تھے، مگر اس وقت میں مجبور تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی تم نے مجھے معاف کر دیا یا نہیں۔ تمہارا بار بار میرا نمبر ڈائل کرنا اور آنسو بہانا، مجھے اسی وقت یقین ہو چکا تھا کہ تم نے معاف کر دیا ہے مجھے۔ اس کے بعد مجھے واپس مشن پر جانا پڑا۔ اب ہمارے لیے باسط کی گرفتاری بہت ضروری ہو چکی تھی۔ اس وقت ہم سب یونٹ پر تھے اور باسط کے ایک ساتھی سے پوچھ گچھ میں مصروف تھے کہ میجر زویا وہاں آئی اور مجھے بتایا کہ میرے لیے ایک بری خبر ہے۔ میں کچھ دیر بعد فری ہوا تو ان کو کال کی تو پتہ چلا کہ تمہارے بھائی تمہیں گھر لے گئے ہیں۔ میں اسی وقت باسط کے پاس پہنچا، کیونکہ میرا فون بند ہونے کی وجہ سے باسط کی وہ کال نہیں سن سکا جس میں اس نے خضر کو کال کی اور ہمارے نکاح کے بارے میں بتایا تھا۔ مگر میجر زویا کو باسط پر شک تھا اور مجھے پورا یقین تھا کہ یہ کام باسط کا ہی ہے۔ باسط کو کسی طرح ہاسپٹل سے یونٹ تک لانا تھا ہمیں، اور مجھے بہت غصہ بھی تھا اس پر، تو اسی وقت ہاسپٹل پہنچا اور اس سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیا میں نے۔ فیصل اور نوید اسے ہاسپٹل لے جانے کی بہانے اسے یونٹ لے گئے۔ مار پیٹ اور چند گھنٹوں کی بھوک پیاس کے نتیجے میں باسط نے اپنا منہ کھول ہی دیا۔ خضر، بشر اور اپنی دونوں کی
ساری پول اس نے خود کھول دی۔ ہمارا پلان تھا صبح آنے کا، مگر میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا تھا، تو رات میں ہی آ گیا تمہارے پاس۔ باقی سب تو یاد ہے تمہیں۔ اب تم آرام سے بیٹھو گھر میں، ناشتہ کر لینا، میں کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا۔ مشن کامیاب ہو چکا ہے اور میرا ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ وہ زرتشا کو حیران کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتشا بس حیران سی اسے جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت سمیر گاڑی چلا رہا تھا۔ چٹکی بجنے کی آواز پر زرتشا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سمیر پھر سے اس کے سامنے تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ناشتہ کرو اور تم ابھی تک یہی بیٹھی ہو۔ میں بس جا ہی رہی تھی۔ زرتشا اٹھ کر باہر کی طرف بڑھی۔ سمیر نے اسے بازو سے تھام کر رخ اپنی جانب کیا۔ میں ہمیشہ ساتھ ہوں تمہارے۔ آج کے بعد یہ اداسی نظر نہ آئے مجھے۔ وہی پہلے والی ہنستی مسکراتی زرتشا واپس چاہیے مجھے، وہ جو بات بات پر مجھ پر پانی الٹ دے۔ سمیر کی آخری بات پر زرتشا مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ بس یہی والی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا میں ہمیشہ۔ وہ آگے بڑھا اور زرتشا کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے واپس پلٹا۔ زرتشا حیران رہ گئی سمیر کی اس حرکت پر۔ سمیر مسکرا دیا۔ جلدی واپس آ رہا ہوں میں۔ وہی دل فریب مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرتشا بھی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ سارا گھر ویران سا ہو گیا۔ زرتشا اداسی میں اپنے لیے ناشتہ بنا کر کمرے میں واپس آ گئی۔ بمشکل آدھا پراٹھا ہی کھا سکی وہ۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ یہ سب جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بھائی جن کے ساتھ میرا بچپن گزرا وہ کیسے میرے دشمن بن سکتے ہیں؟ ہماری مائیں الگ تھیں مگر باپ تو ایک ہی تھا نا، ایک ہی باپ کی اولاد تھے ہم تو۔ پھر کیوں لالا، کیوں کیا آپ سب نے میرے ساتھ ایسا؟ مجھ سے ماں کی محبت چھین لی اور بابا کے بعد آپ دونوں ہی میرے لیے ماں اور بابا تھے۔ یہ حق بھی چھین لیا مجھ سے۔ میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میجر سمیر صاحب نہیں آئے ہمارے ساتھ؟ گاڑی چلاتے ہوئے اذنان نے زویا سے سوال کیا، مگر زویا نے کوئی جواب نہیں دیا، الٹا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ زویا کچھ پوچھا ہے میں نے یار؟ اب کی بار اذنان کا لہجہ تھوڑا اچھا تھا۔ آہ، اس بات سے مطلب میجر اذنان؟ زویا روٹھے روٹھے سے لہجے میں بولی، مطلب تو ہے میری مسز کی اتنی محنت لگی ہے اس مشن میں، میرا مطلب سمیر کو زرتشا سے ملانے میں۔ آخری بات پر اذنان اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ آپ مذاق بنا رہے ہیں میرا؟ ارے نہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا بہت اچھا کام کیا ہے میری وائف نے، میں بہت خوش ہوں۔ اوہ ریئلی؟ زویا کو جیسے شوق لگا۔ جی میں بہت خوش ہوں اور مشن بھی مکمل ہوا۔ یہ مشن ختم ہو ہی گیا فائنلی، مگر میں زرتشا کو لیے بہت دکھی ہوں۔ اس کے ساتھ جتنا بھی وقت گزرا بہت اچھا گزرا ہے۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کے بھائیوں کی اصلیت سامنے آنے پر وہ ٹوٹ چکی ہے۔ ڈونٹ وری زویا، سمیر ہے اس کے ساتھ، وہ سنبھال لے گا۔ وہ خود بہت اچھا انسان ہے، بس تھوڑا اکڑو ہے، مگر محبت انسان کو بدل دیتی ہے، اور میں یہ بدلاؤ سمیر میں دیکھ بھی چکا ہوں۔ امید ہے ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہو۔ آمین۔ زویا نے دل سے آمین بولا۔ جو بھی ہو سمیر اپنا کام بہت لگن سے کرتا ہے، ہر مشن پورے دل سے مکمل کرتا ہے، اتنی آسانی سے اپنا رہن سہن بدلتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ایک آرمی آفیسر ہے۔ بس اس کی یہی ادا مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے تو ہر بار اسی کے ساتھ مشن پر نکلتا ہوں۔ پہلے تو آپ بہت خلاف ہو رہے تھے میرے، اب کیسے سمجھ لگی آپ کو؟ وہ اس لیے کہ میں نے جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا اور زرتشا کے لیے سمیر کی فکر مندی دیکھی تو احساس ہوا کہ میری زویا نے دو دلوں کو ملا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اذنان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میجر صاحب ڈرائیونگ پر دھیان دیں، یہ رومانس کا وقت نہیں ہے۔ زویا کی بات پر اذنان مسکرا دیا، مگر زویا کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ اب کی بار اس نے ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ دونوں خوشی خوشی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا اور سمیر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زرتشا اکیلی بیٹھ بیٹھ کر اکتا چکی تھی۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی اور نیچے صحن میں آ کر بیٹھ گئی سمیر کے انتظار میں۔ کچھ دیر بعد ہی گیٹ پر دستک ہوئی۔ زرتشا ڈرتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ کون؟ بمشکل اتنا ہی بول سکی۔ سمیر۔ دوسری طرف سے سمیر کی آواز پر زرتشا نے سکھ کا سانس لیا اور دروازہ کھول دیا۔ سمیر مسکراتے ہوئے اندر آیا اور زرتشا نے گیٹ بند کر دیا۔ تیار ہو جاؤ زرتشا، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ وہ تھکا تھکا سا صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟
زرتشا پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ارے بھائی، اپنے گھر جانا ہے اور کہاں؟ اماں کو کال کر دی ہے، وہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جلدی کر لو، بہت لمبا سفر ہے یار، اور واپسی پر یونیورسٹی سے تمہارا سامان بھی لینا ہے۔ میرا سامان؟ لیکن کیوں سمیر؟ گھر کیوں جانا ہے؟ میں ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ بار بار اچھا نہیں لگتا۔ امپاسبل، کوئی ضرورت نہیں ہاسٹل جانے کی۔ کیوں اچھا نہیں لگتا زرتشا؟ وہ تمہارا گھر ہے، اچھا برا لگنے والی تو کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن سمیر… کیا سمیر؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، چپ چاپ جا کر تیار ہو جاؤ، اور کچھ نہیں سننا چاہتا میں۔ انداز حکمانہ تھا۔ لیکن میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں سمیر۔ تو پڑھو نا، کس نے روکا ہے پڑھنے سے؟ مگر اب تم ہاسٹل میں نہیں رہو گی، گھر بیٹھ کر پڑھنا جو دل چاہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا تمہارا۔ گھر بیٹھ کر اسائنمنٹس بنا کر سینڈ کرو، آن لائن لیکچرز دیکھو، اور پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو میں حاضر ہوں۔ ہنا بھی وہیں سے ایف اے کر رہی ہے، اس کو جو مدد چاہیے ہو میں کرتا ہوں، تمہاری بھی کر دیا کروں گا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں۔ زرتشا غصے سے پیر پٹکتی اوپر چلی گئی۔ سارے کپڑے تو ہاسٹل لے گئی ہوں میں، اب یہ تو فنکشنز والے سوٹ ہیں، یہ کیسے پہنوں میں؟ اف، کیا مصیبت ہے۔ زرتشا الماری کھولے پریشان سی کھڑی تھی۔ آخر کار ایک ہلکے سے کام والا کالا سوٹ پہن کر نیچے چلی آئی۔ اسے آتے دیکھ سمیر مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ بلیک کلر، واو، میرا فیورٹ کلر، میری مسز پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے زرتشا کے چہرے میں گھس سا گیا۔ اس کی جھکی لمبی گھنی پلکیں، آنکھیں بنا کاجل کے ہی بہت گہری تھیں، اور بلش کرتے گال، وہ بنا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سمیر پلکیں چپکائے بنا دیکھتا رہ گیا۔ آج سے پہلے شاید کبھی اتنے غور سے دیکھا ہی نہیں اس نے زرتشا کو، یا پھر زرتشا کو کالا رنگ بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے جلدی کرو، اور اب ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہاں، وہ میں کہہ رہا تھا کہ دروازے وغیرہ اچھی طرح بند کر دو۔ اب ہمیں دوبارہ یہاں نہیں آنا۔ کیوں نہیں آنا ہمیں دوبارہ یہاں؟ یہ میرا گھر ہے، میرے بابا کا گھر ہے۔ زرتشا آنسو بہانے لگی۔ وہ اس لیے کہ اب یہاں کوئی ہے نہیں ہمارا۔ جب جب یہاں آئیں گے پرانے زخم پھر سے تازہ ہوں گے۔ گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ سمیر کے کہنے پر بھی زرتشا وہی کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ زرتشا، میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو جا کر۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ وہ آنسو پوچھتی ہوئی ایک آخری نظر گھر پر ڈالتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سمیر سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کرتے ہوئے چابیاں اٹھائے باہر کی طرف بڑھا۔ زرتشا گاڑی سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی پاگل ہے، مجھ سے گاڑی کی چابیاں تو لے جاتی۔ اس نے گیٹ بند کر دیا اور زرتشا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سمیر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر روکی۔ دونوں نے وہاں سے کھانا کھایا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ کافی دیر تک گاڑی میں خاموشی رہی۔ آخر اس خاموشی کو سمیر کی آواز نے ختم کیا۔ آئی لو یو۔ زرتشا نے چونک کر سمیر کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ سمیر بھی مسکرا دیا اور زرتشا کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر سینے سے لگا لیا۔ دونوں مسکرا دیے۔ نہیں پھینکو گی؟ سمیر یوں ہی اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میں آپ کی یہ شدید خواہش ابھی پوری کر سکتی ہوں۔ وہ سامنے پڑی پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اب اتنی بھی شدید خواہش نہیں ہے۔ یہ… سمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کیا ہے آپ کی شدید خواہش؟ میری شدید خواہش؟ میری خواہش ہے کہ یوں ہی تمہارا ہاتھ تھامے لمبے سفر پر چلتا جاؤں اور زندگی کے لمحے خوبصورت بنتے جائیں۔ بس تم ہو اور میں ہوں اور یہ تنہا راستے ہوں۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے تو اب تک مجھے تنگ کیوں کر رہے تھے آپ؟ آپ؟ تم نے مجھے آپ کہا؟ سمیر بہت شاکڈ ہوا۔ جی، اب مجھے شرمندہ تو نہ کریں، وہ منہ دوسری طرف موڑتے ہوئے بولی۔ لیکن تم مجھے آپ کی بجائے تم بھی کہہ سکتی ہو۔ لیکن آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کہوں، اب کہہ رہے ہیں تم کہوں۔ ہاں، تو اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ جیسے اچھا لگے بولا کرو۔ میں تم پر کوئی پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ محبت غلامی نہیں بلکہ آزادی کا نام ہے۔ میں ان شوہروں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی پر پابندیاں لگاتے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے دل سے اپناؤ، خود کو میری امانت سمجھ کر غیر نظروں سے خود کو بچاؤ، اور بس مجھ سے محبت کرو۔ تم اور آپ کہنے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جیسے دل چاہے مجھے پکارو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر پابندیاں لگائیں۔
شوہر کی عزت کرنا، اس کی ہر بات ماننا، خدمت کرنا اور اچھے برے ہر طرح کے حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا، اس کی خوشی میں خوش اور غم میں اس کا حوصلہ بننا، یہ سب تو میرے فرائض ہیں۔ سمیر نے اچانک گاڑی کو بریک لگائی۔ زرتشا، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ سب تم بول رہی ہو۔ مطلب وہ زرتشا جو ہر وقت لڑنے کو تیار رہتی تھی، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کیسے سیکھ گئی؟ زرتشا مسکرا دی۔ آپ گاڑی سٹارٹ کریں، میں بتاتی ہوں۔ ہاں ضرور، سمیر نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی تو میری ایک کلاس فیلو تھی۔ وہ عبایا پہن کر آتی تھی، یہاں تک کہ ہاتھوں پر گلوز پہنتی تھی اور پاؤں میں ساکس۔ ہم فرینڈز اکثر اسے تنگ کرتی تھی جب وہ ہماری دوست نہیں تھی۔ ہم اسے اکثر اس کے عبایا پہننے کی وجہ سے تنگ کرتی تھی۔ ایک دن وہ لائبریری میں اکیلی بیٹھی تھی کہ ہم ساری فرینڈز لائبریری پہنچی۔ اس وقت اس نے چہرے سے نقاب ہٹا رکھا تھا اور ہمارا یہ گمان تھا کہ وہ ایک بدصورت لڑکی ہے، اسی لیے خود کو چھپا کر رکھتی ہے۔ ہم تو بس اسے دیکھتی ہی رہ گئیں۔ وہ بہت پیاری تھی، اتنی پیاری کہ جتنا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا دی اور ہمیں اپنے ساتھ بیٹھنے کو کہا۔ ہم سب حیران ہوئیں کہ ہم نے آج تک کبھی اس سے اچھا برتاؤ نہیں کیا، پھر بھی وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کر دی اور ہماری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں جانتی ہوں آپ سب کے ذہن میں کئی سوال ہیں میرے لیے۔ اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں۔ آپ اتنی پیاری ہیں تو پھر آپ پردہ کیوں کرتی ہیں؟ میں نے وہی سوال کیا جو اس وقت میرے ذہن میں تھا۔ میرے سوال پر وہ مسکرا دی۔ میں پردہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں پیاری ہوں، میں کسی کی امانت ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر پڑے اور امانت میں خیانت ہو جائے۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، ہم نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کی امانت ہیں آپ؟ میرے سوال پر وہ پھر سے مسکرا دی۔ میں اپنے شوہر کی امانت ہوں، ان کے سوا مجھے کوئی نہ دیکھے، یہی میرا فرض ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی ہر بات ماننا اور ہر طرح کے اچھے برے حالات میں ان کا ساتھ دینا، ان کی خوشی میں خوش اور غم میں حوصلہ بننا، یہ مجھ پر فرض ہے، ورنہ میں خسارے میں ہوں۔ اللہ نے میرے شوہر کو میرا حاکم بنایا ہے اور محافظ بھی۔ اللہ کی رضا میں خوش ہوں میں۔ وہ ہم سب کو حیران چھوڑ کر نقاب ٹھیک کرتی ہوئی لائبریری سے باہر نکل گئی۔ اس دن تو مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا، مگر آج سمجھ آ گیا۔ شوہر کا کیا مقام ہے؟ اس کا مطلب اب تم مجھ پر پانی نہیں پھینکو گی؟ سمیر کے سوال پر زرتشا کو حیرت ہوئی کہ میں نے اتنی اچھی بات بتائی ہے اور اس کی سوئی ابھی تک پانی پر ہی اٹکی ہے۔ اف میرے خدا، اس کا دل چاہا سامنے پڑی پانی کی بوتل خود پر ہی الٹ لے۔ ضرورت پڑنے پر میں یہ حربہ استعمال کر بھی سکتی ہوں۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا تم۔ میرا مطلب آپ، مطلب یہ ہے کہ تم نہیں بدلنے والی۔ سمیر نے افسوس سے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی خود کو بدلنے کی، وہ سمیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سمیر کو ایک خوشگوار سا احساس محسوس ہوا۔ وہ اپنے پر موجود زرتشا کا ہاتھ دیکھ کر مسکرا دیا۔ لیکن اگر میں چاہوں کہ تم خود کو نہ بدلو، میرے لیے ویسی ہی رہو جیسی تم ہو۔ میں نے تمہاری انہی عادتوں کی وجہ سے تو پسند کیا ہے۔ جو لڑکی کسی غیر مرد کے اپنی طرف بڑھتے قدم روک سکتی ہے، وہ اپنے محرم رشتوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ دن جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے کینٹین میں، جب تم نے مجھ پر جوس گرایا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو تم نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس دن سے تمہارے آس پاس رہنے لگا کہ شاید تمہارے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا ہو، مگر نہیں، تم نہیں بدلی۔ پھر وہ چوڑیاں۔ سمیر خاموش ہو گیا۔ زرتشا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سی بولی۔ نہیں، سوری نہیں بولنا آئندہ۔ اس دن میں بہت پریشان تھا کہ اس کا کوئی سرا ہاتھ لگ ہی نہیں رہا تھا، اور اوپر سے تم مجھ پر تپ چکی تھی۔ وہ لمبے بال مجھے اس مشن کے لیے بڑھانے پڑے تھے، ایک طرف فرض تھا اور دوسری طرف محبت۔ خیر، میں نے بال کٹوا دیے کیونکہ تمہیں پسند نہیں تھے۔ پھر کچھ دن میں یونیورسٹی نہیں آ سکا مصروفیات کی وجہ سے۔ جب یونیورسٹی آیا تو تم گیٹ کے پاس ہی نظر آ گئی۔ پہلے سوچا تم سے بات کروں، پھر سوچا نہیں، تھوڑا روب تو دکھانا پڑے گا، مگر نہیں، جب تمہیں لائبریری میں جاتے دیکھا تو پاگل دل کے ہاتھوں مجبور میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ تم نے پھر سے مجھے غلط سمجھا۔ میں تو تم سے بات کرنا چاہتا تھا، ہمارے نکاح کی، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ سفر بہت خوبصورت تھا میرے لیے، محبت کا احساس بالکل نیا تھا، ورنہ میں بہت خود غرض سا انسان ہوا کرتا تھا۔ تمہاری محبت نے مجھے بہت بدل ڈالا۔
میں کسی بھی صورت تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور دیکھ لو اتنی مشکلات کے بعد آخر تم نے مجھے قبول کر ہی لیا۔ بس اسی طرح میرا اعتبار کرنا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ بس اتنا یاد رکھنا یہ بندہ بس تمہارا ہے، بس زرتشا خان کا۔ زرتشا نے مسکراتے ہوئے سمیر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے سفر کٹ گیا۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا۔ ان دونوں کا استقبال بہت خوش دلی سے کیا گیا۔ زرتشا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی ریاست کی شہزادی ہو۔ آج سارا کھانا زرتشا کی پسند کا بنا تھا۔ وہ دونوں فریش ہو کر آئے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ تبھی اچانک ندا وہاں آ گئی اور سمیر کے ساتھ والی کرسی گھسیٹتے ہوئے بیٹھ گئی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ زرتشا کو ندا کا یہاں آنا بالکل اچھا نہیں لگا، اور سمیر بھی تو اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ زرتشا کرتی بھی تو کیا، بے دلی سے کھانا کھایا اور اپنے یعنی سمیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تھک چکی تھی اتنے لمبے سفر سے، تکیہ درست کرتے ہوئے لیٹ گئی، مگر سمیر کا ندا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے سمیر کے بارے میں، وہ تو بس اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ اس نے دماغ میں آنے والے فضول خیالات کو جھٹکا اور آنکھیں بند کیے سو گئی۔ ندا چلی گئی تو سمیر کو زرتشا کا خیال آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ زرتشا کو سوتے دیکھ کمرے کی لائٹ بند کرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ہنا اسی کے انتظار میں باہر کھڑی تھی۔ بھائی، آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ کیا؟ سمیر کو حیرت ہوئی بہن کے اس سوال پر۔ بھائی، آپ ندا سے زیادہ بات مت کیا کریں، اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے۔ سمیر ہنس پڑا ہنا کی بات پر۔ تو اس میں بتانے والی کون سی بات ہے؟ میں جانتا ہوں، مگر یہ ندا سے کیا مسئلہ ہے اب تمہیں؟ مسئلہ ہے بھائی، ندا کا یہاں آنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اور بھابھی کو بھی۔ کیا زرتشا نے ایسا کہا تم سے؟ نہیں، انہوں نے تو ایسا کچھ نہیں بولا، مگر میں آپ کو وارن کر رہی ہوں۔ کھانا کھاتے وقت بھابھی کا سارا دھیان آپ پر اور ندا پر تھا۔ وہ خود کو بہت کمتر محسوس کر رہی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر آپ کو تو ندا سے ہی فرصت نہیں تھی۔ بس کر دو ہنا، جو منہ میں آتا ہے بول دیتی ہو۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے آج تک تمہیں اور ہنا کو ایک جیسا سمجھا ہے، کبھی تم دونوں میں فرق نہیں رکھا۔ یہ سب تمہارے دماغ کے پیدا کیے وسوسے ہیں، انہیں ختم کر دو۔ بھائی، میں جانتی ہوں آپ ندا کو بہن سمجھتے ہیں، مگر وہ آپ کو بھائی نہیں سمجھتی۔ ہنا، جاؤ سو جاؤ چپ چاپ، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہنا غصے سے پیر پٹکتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صبح زرتشا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نیچے آئی تو ہنا اور سمیر کی امی ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، مگر انہوں نے اسے کام نہیں کرنے دیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ دونوں مجھے کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتی۔ وہ اس لیے کہ ابھی آپ کے عیاشی کے دن ہیں بھابھی، ایک بار آپ کی شادی ہو گئی تو سب آپ ہی کو سنبھالنا ہے۔ ہنا پراٹھا پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی۔ ہنا کی بات پر زرتشا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ بھابھی، آپ شرما رہی ہیں؟ ہنا کوئی موقع نہیں چھوڑنے والی تھی۔ نہیں تو میں تو بس ایسے ہی۔ وہ انکل جی کہاں ہیں؟ وہ تو کب کے چلے گئے باغات پر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اب شام کو آئیں گے واپس۔ جواب سمیر کی امی کی طرف سے آیا۔ اب انکل آنٹی نہیں، ہمیں اماں اور ابا کہنے کی عادت ڈالو بیٹا۔ جی آنٹی، میرا مطلب اماں جی۔ زرتشا کے اماں جی کہنے پر وہ دونوں ماں بیٹی مسکرا دیں، اور ان کو مسکراتے دیکھ زرتشا بھی مسکرا دی۔ تینوں ناشتہ کرنے بیٹھ گئیں، مگر زرتشا کو سمیر نظر نہیں آیا۔ کیا ہوا بھابھی، آپ پریشان لگ رہی ہیں مجھے؟ اوہ اچھا سمجھ گئی، آپ کی نظریں جن کے انتظار میں ہیں وہ یہاں نہیں ہیں۔ بھائی تو صبح ہی چلے گئے تھے ڈیوٹی پر۔ کیا؟ مجھے تو بتایا ہی نہیں کہ صبح چلے جائیں گے وہ۔ زرتشا کو حیرت ہوئی۔ اوہ، یہ تو برا ہوا، سمیر کو تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے تائی جان، یہ ندا تھی جو صبح صبح یہاں آ ٹپکی۔ مجھے تو بتایا تھا اس نے کل رات، مگر کمال ہے اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ جلے پر نمک چھڑک رہی تھی وہ۔ تم فکر مت کرو بیٹا، سمیر ایسا ہی ہے، کب آ جائے کب چلا جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، شاید جلدی میں بتانا بھول گیا ہوگا۔ تم ناشتہ کرو آرام سے، آ جائے گا جلدی۔ وہ ندا کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولیں۔ زرتشا بس پھیکا سا مسکرا دی اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ارے ہنا، امی سے نہیں ملاؤ گی اپنی بھابھی کو؟
अपनी? हिना ने निदा के अल्फाज दोहराए। हाँ, मेरा मतलब हमारी, एक ही बात है। हिना, नाश्ता करने के बाद ले जाओ भाभी को चची से मिलवाने। हिना ने सर हिला दिया। वो तीनों नाश्ता करने के बाद घर के दरमियानी रास्ते से घर की दूसरी तरफ बढ़ गई। सामने एक खातून बैठी थी सोफे पर। सलाम चची जी, ये ज़र्तशा है, सुमैर बाई की दुल्हन। हिना ने बहुत अच्छे अंदाज में ज़र्तशा का तारफ़ कराया। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ज़र्तशा ने उनको सलाम किया। वो पहले तो ज़र्तशा को सर से पाँव तक देखती रही, फिर हंस दी। ये तो पठानी लग रही है मुझे। जी चची, ये पठान ही हैं। बहुत प्यारी हैं मेरी भाभी। लेकिन मैंने तो सुना है कि पठान बहुत गैरतमंद होते हैं। उसने अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया है और कैसे बेशर्मी से फिर रही है। चची, आप कैसी बातें कर रही हैं? हिना ने टोका, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ। अरे अम्मी छोड़ें, आजकल सब चलता है। निदा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। इन दोनों माँ बेटी की हकारत भरी नजरें ज़र्तशा पर ही जमी थी, मगर वो सर झुकाए खड़ी थी। तौबा तौबा, क्या ज़माना आ गया है। सुमैर को और कोई लड़की नहीं मिली थी जो पठानी ब्याह लाया है। अरे मैं पूछती हूँ, आखिर क्या कमी थी मेरी बेटी में? अक्ल और तहजीब की कमी थी, वरना सुमैर बाई इसी से शादी कर लेते शायद। हिना के जवाब पर दोनों के चेहरे के तेवर बदले। तू चुप रह बदतमीज़। वो गुस्से से हिना की तरफ बढ़ी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? और एक बात, सुमैर बाई ने यह निकाह अम्मा और अब्बा की रजामंदी से किया है, तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। मेरी भाभी लाखों में एक है, हीरा है हीरा। आप अपना खोटा सिक्का संभाल कर रखें अपने पास। वो ज़र्तशा का हाथ थामे अपने घर की तरफ बढ़ गई और जाकर माँ को सारी बात बता दी। छोड़ो बेटा, इन माँ बेटी की आदत ही ऐसी है। बहुत कोशिश की उन्होंने कि सुमैर की निदा से बात चला सके, मगर मेरा बेटा उनकी बातों में नहीं आया और वो निदा को छोटी बहन समझता है। ज़र्तशा ने बस मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया। सुमैर एक हफ्ते बाद अचानक घर आया। ज़र्तशा की खुशी की इंतहा न रही। उसे देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। उस दिन वाली बात का किसी ने कोई जिक्र नहीं किया घर में, अलबत्ता सुमैर के अब्बा ने वलीमे के एक फंक्शन का ऐलान कर दिया ताकि सबको उनकी बहू से मिलवाया जा सके और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। हिना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अपने भाई को दूल्हा बना देखने की उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। आज दोनों की मेहंदी का छोटा सा फंक्शन घर में ही अरेंज किया गया था। निदा जली भुनी सी बैठी थी अपनी माँ के साथ। उन दोनों को कोई मुंह नहीं लगा रहा था क्योंकि उनकी ज़ुबान हमेशा कड़वे बोल ही उगलती थी। निदा ने बहुत कोशिश की उन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करने की, मगर नाकाम रही। अगर शौहर और बीवी का एक दूसरे पर भरोसा कायम रहे तो किसी तीसरे की क्या जुर्रत उनके दरमियान रुकावट बन सके। मेहंदी का फंक्शन घर में ही था, मगर सुमैर और ज़र्तशा को इजाज़त नहीं थी एक दूसरे को देखने की। गांव के रिवाज के मुताबिक औरतों का फंक्शन अलग था और मर्दों का अलग। सुमैर उकता चुका था इन रस्मों से। अब ये क्या बात हुई भला? बंदा अपनी बीवी को देख भी नहीं सकता। वो फैसल और नवीद की तरफ देखते हुए बोला। उन दोनों ने सुमैर की हालत देखते हुए कहका लगाया। सुमैर ने अफसोस से सर हिलाया। हंस लो बदतमीज़ो, जब तुम लोगों का वक्त आएगा तब मैं भी ऐसे ही हंसूंगा। ये तीनों बचपन के दोस्त हैं। उनके घर भी इसी गांव में है। तीनों ने एक साथ ही आर्मी ज्वाइन की। वो एल्बम जो ज़र्तशा को सुमैर के खुफिया कमरे से मिला था, उसमें उनकी बचपन से लेकर आर्मी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग वगैरह की पिक्स थी। उस कमरे में ज़र्तशा और सुमैर की बहुत सारी तस्वीरें दीवारों पर चस्पा थीं, जो जब जब उन दोनों की मुलाकात होती, नाजिया, मेरा मतलब मेजर ज़ोया ने अपने कैमरे में कैद की थी कि सारी तस्वीरें सुमैर की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत थी। ज़ोया वो तस्वीरें सुमैर को भेजती रही और वो मजाक में ज़र्तशा से मोहब्बत कर बैठा। दूसरी तरफ आफिया और नीलम भी ज़र्तशा को तंग करने में मसरूफ़ थी। हंसी खुशी खुशियों की ये रात अपने इख्तिताम को पहुंची, मगर सुमैर की ज़र्तशा को देखने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। खैर, अगले दिन सुमैर दूल्हा बना बहुत जच रहा था। ब्लैक पैंट कोट पहने वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके अम्मा अब्बा तो बुलाए लिए नहीं थक रहे थे और हिना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बारात हाल पहुंची। सुमैर स्टेज पर विराजमान हो चुका था, मगर उसकी नज़रें बस ज़र्तशा के इंतज़ार में थी।
زرتشا کو اسٹیج کی طرف آتے دیکھ سمیر کے چہرے پر اداسی چھا گئی، کیونکہ زرتشا نے چہرہ گھونگھٹ میں چھپا رکھا تھا۔ زرتشا کو اسٹیج کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زرتشا نے سمیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے ساتھ آ رکی۔ سمیر کی امی ان کے پاس آئیں اور دونوں کو بیٹھنے کو بولا۔ دونوں بیٹھ گئے اور گفٹس کا دور چلا۔ اس کے بعد کھانے کا دور چلا اور پھر رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ زرتشا کو شدت سے اپنے بابا اور بھائیوں کی یاد آئی، مگر وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا، رشتے بہت پیچھے رہ گئے تھے، بس بے بسی باقی تھی۔ وہ بس دل ہی دل میں آنسو بہاتی رہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے رونے کی وجہ سے سمیر یا پھر گھر والے اداس ہوں۔ یادوں کے سمندر سے باہر تب نکلی جب سمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے وہ ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اب یہی سہارا تھا جس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی اسے۔ زرتشا کو ہنا اس کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ وہ بہت دیر تک سمیر کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ کمرے میں نہیں آیا۔ اب وہ گھونگھٹ بھی نہیں ہٹا سکتی تھی اور سو بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ الماری سے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ نکالتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ چینج کرنے کے بعد آرام سے بیڈ کی دوسری طرف تکیہ درست کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ زرتشا کو مکمل نظر انداز کیے ہوئے تھا وہ۔ زرتشا جو پہلے سے ہی دکھی تھی، سمیر کا رویہ دیکھ کر وہ مزید دکھی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے سمیر کو، کیوں کر رہا ہے وہ ایسا۔ آخر کار اس نے ہمت کی اور سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو سمیر نے تیزی سے ہٹا دیا۔ سمیر، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں ناراض ہیں مجھ سے؟ زرتشا بس رونے کو تیار تھی۔ سمیر ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، جا رہی ہوں میں چینج کرنے۔ ایک تو آپ کے لیے اتنے ہیوی کپڑے پہنے تیار ہوئی، مگر آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی الماری کی طرف بڑھی، تھوڑا سا گھونگھٹ اٹھایا اور اپنا ایک جوڑا نکالا۔ جیسے ہی پلٹی، سمیر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ایک دم پلٹنے پر زرتشا کا پاؤں لہنگے میں اٹکا اور وہ گرتے گرتے بچی۔ سمیر کو کندھوں سے تھام رکھا تھا اس نے اور آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ گھونگھٹ پھر سے نیچے گر چکا تھا۔ سمیر نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور گھونگھٹ ہٹا دیا۔ زرتشا نظریں جھکا گئی۔ سمیر کی نظریں اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہے اب؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ جانے دیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ ناراضگی سے واش روم کی طرف بڑھی، مگر سمیر اس کے راستے میں آ رکا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے، اب جی بھر کر دیکھ تو لینے دو مجھے۔ کل سے ترس گیا ہوں تمہارا چہرہ دیکھنے کو، مگر اب سمجھ آ گئی ہے کیوں کہتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لکنگ سو پریٹی، مدھم آواز میں زرتشا کے کان میں کہتا وہ اس کے دل کی دھڑکن میں ہلچل مچا گیا۔ زرتشا شرما کر آگے بڑھی۔ سمیر پھر سے اس کے راستے میں آ رکا۔ زرتشا کا ہاتھ تھاما اور دراز سے رنگ نکال کر اسے پہنا دی اور ہاتھ ہونٹوں تک لے گیا۔ زرتشا نے اپنا ہاتھ تیزی سے واپس کھینچا اور پانی کا گلاس اٹھا کر سمیر پر الٹ دیا۔ وہ بس صدمے کی حالت میں کبھی زرتشا کو اور کبھی اپنے کپڑوں کو دیکھتا۔ زرتشا، یہ کیا ہے یار؟ کم از کم آج کے دن تو چھوڑ دیتی۔ سمیر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ سمیر کے مسکرانے پر زرتشا بھی مسکرا دی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے تھے، اسی لیے کیا ایسا۔ اب اس میں تنگ کرنے والی کون سی بات تھی یار؟ انگوٹھی ہی تو پہنا رہا تھا، منہ دکھائی کا تحفہ۔ وہ بولتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا زرتشا کے قریب آ پہنچا، اسے بازو سے تھامتے ہوئے اپنے قریب لایا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ زرتشا نے پرسکون ہو کر اپنے ہمسفر کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔ محبت کرنے والوں کو ان کی محبت مل ہی جاتی ہے، اگر محبت میں خلوص ہو، ورنہ محبت بس نام کی ہوتی ہے۔ صبح زرتشا نماز ادا کرنے کے بعد نیچے آ گئی۔ سمیر بھی نماز ادا کر کے واپس آ گیا۔ سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا۔ سارے مہمان رات کو ہی جا چکے تھے۔ سب کے چہروں سے خوشی جھلک رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد سمیر اپنے کمرے میں چلا گیا اور زرتشا کو بھی کمرے میں آنے کا اشارہ دیا۔ الماری سے ایک فون نکال کر زرتشا کی طرف بڑھایا۔ یہ فون کل رات دینا یاد نہیں رہا مجھے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ مجھے ابھی جانا ہوگا، جلدی واپس آؤں گا۔ ڈیوٹی کا وقت شروع ہو چکا ہے، جا رہا ہوں ایک نئے مشن پر۔ دعا کرنا کامیابی حاصل ہو۔ آمین۔ میں آپ کے فرض کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک آرمی آفیسر کی بیوی ہوں۔ وہ سمیر کے دونوں ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر پیار کی مہر ثبت کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔
زرچیا کو ایک مکمل گھر مل گیا، ہینا کی صورت میں چھوٹی بہن اور ماں باپ جیسے ساس سسر مل گئے، اور ان سب سے زیادہ اسے چاہنے والا شوہر ملا جو اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔